बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। प्रोग्राम रूही एट 10 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाजरीन, ट्यूसडे है जनाब, और इसके साथ साथ एक अच्छी बात जो अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अभी न्यू ईयर भी आने वाला है जनाब। इस साल का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये साल कितना जल्दी गुजरा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से जुदा भी हुए, कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ नहीं रहे, कुछ लोग अब्रॉड चले गए। इसी तरह जो हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमारे मसले मसाइल भी बहुत होते हैं, अप्स एंड डाउन भी होते हैं, लेकिन इन सब हालात से लड़ना और इस हाल में खुश रहना ये सबसे बड़ी बात होती है। इंसान को जो है इतना मेरे ख्याल में अपने आप को स्ट्रांग बना लेना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी फेस आ सकता है तो उसमें आप में इतनी हिम्मत हो कि आप उसका मुकाबला जो है वो कर सकें। लिहाजा खुश रहें, दूसरों में खुशियां फैलाने की कोशिश करें। ये जो नया साल आएगा, इस नए साल में आपने जो है एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी मैं कहती हूँ मोहब्बतों का जो सिलसिला है वो इंसान को हमेशा कायम व दायम रखने, इन नफरतों को जो है वो ख़त्म करना चाहिए और इस साल आने वाले साल को जो है वो आप भरपूर तरीके से जो है इसको एंजॉय भी करें और इसमें जो है खुशियां और मुस्कुराहटें जो हैं वो बिखेरने की कोशिश करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी नादिर मज़हर, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रूही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी फ़हीम साजिद, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ रखते हैं और शायरी भी कभी कभी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। बहुत अच्छे सिंगर हैं, आज इनसे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, साथ साथ इनसे बातें भी होंगी और साथ ही जो है हम नादिर से जो है इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे कि इस टाइम क्या क्या टैक्स के हवाले से जो है क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और साथ साथ हम बात करेंगे महकमा औकाफ के हवाले से, और साथ ही जो है हमारे जो यहाँ पर शहरी हैं उनको क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या मसाइल हैं टैक्स के हवाले से, तो ये भी हम नादिर से जानेंगे। नादिर, मौसम के साथ साथ जो है शहरियों के हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है? अब बिल्कुल शहरी जो मेरे शहरी, उनको मैं कहूँगा मासूम शहरी, क्योंकि हमारे जो मासूम शहरी हैं ये हर वक्त जो है लूट जाते हैं, कभी महकमों से तो कभी महकमों के बाद जो एजेंट माफिया काम कर रहे होते हैं उनसे। तो एक्साइज में मोस्टली मुझे लोगों की जो शिकायत हैं शहरियों की तरफ से वो यही होती हैं कि जब हम जाते हैं गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के लिए या ट्रांसफर के लिए, तो माफिया जो है बाहर काम कर रहा होता है, वो हमसे पैसे लेता है और फौरन जल्दी अगर काम करवाना हो तो उसके जो है ज़्यादा मुआवजा लिया जाता है। तो इसी तरह शहरियों को जो है लूटा जाता है, अंदर एक्सेस होती है उनकी ऑफिशियल्स तक, तो वो काम करवा लेते हैं अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर। तो शहरियों का ये परेशानी का मसला हल भी कर दिया गया है। शिकायत भी की हैं डायरेक्टर साहब को, भाई जो आपने माफिया बाहर बैठा हुआ है उसको जो है कंट्रोल करें, कि जो आम शहरी हैं जब आप सब कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट फैसिलिटेट कर रहा है, तो जो बाहर माफिया है उनका आप क्यों मतलब कि ख़त्म नहीं करते, कि जो आम शहरी आते हैं उनसे ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं, 1000-1500 रुपए एक नंबर प्लेट के पीछे जो है, और जो नंबर प्लेट अंदर से इशू होती हैं वो जो बाहर बैठे हैं वो भी सेम वही चीज़ जो है इशू करके दे रहे हैं। तो सरकारी इदारों की फिर वर्थ कहाँ गई कि एक सरकारी नंबर प्लेट है वो गवर्नमेंट उसको मतलब कि इशू करती है, वही नंबर प्लेट बाहर से भी जो है माफिया बैठे बेच रहे हैं महंगे दामों पर। तो इस हवाले से शिकायत जो है हमने पहुंचाई है डायरेक्टर अब्दुल्ला खान जिलबानी तक के इस मसले को ख़त्म करें। वो कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द तक जो मसला हल किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के हवाले से भी बात करेंगे। इलेक्शन की भी आपको पता है कि गहमा गहमी है, तो कौन से उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल उनकी क्लियरेंस हो चुकी हुई है? आज बिल्कुल जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो जारी है। इस वक्त तमाम जो उम्मीदवार सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उनकी स्क्रूटनी का अमल भी जारी हो चुका है। 31 दिसंबर तक जो है रेजिडेंट ऑफिसर जो बैठे हैं वो उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, जांच पड़ताल, डॉक्यूमेंट्स, उनमें उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो क्लियरेंस चिट है एनओसी मिलना वो ज़रूरी है, खासतौर पे वापडा, सुई गैस और एफबीआर। इसी तरह एक्साइज में जो उम्मीदवारों का जो डाटा है कि टैक्स जो है उनका क्लियर है या नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स हो चाहे उनका टोकन टैक्स हो, तो उसका क्लियर होना ज़रूरी था। तो उस हवाले से जो है महकमा एक्साइज ने फिर उनको नोटिस भी जारी किए कि जो जो उम्मीदवार हैं अपना यहाँ से क्लियरेंस चिट लें हमसे, तो फिर वो आगे ताकि कोई उनकी जो है कागजात नामजदगी के वक्त कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। तो उस हवाले से काफ़ी जो है उम्मीदवारों ने अपनी जो क्लियरेंस चिट हासिल कर भी ली है। कुछ लोग अपने वाजबात जो हैं वो क्लियर कर भी रहे हैं, उनमें सलमान नईम है, वासिफ राह है, मौलाना महमूद हसन है, आमिर डोगर मशहूर हमारे हैं। तो इस तरह के काफ़ी उम्मीदवारों ने क्लियरेंस चिट ले ली है और इस वक्त
جو ہے ایکسائز نے اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم فہیم کی طرف چلتے ہیں. فہیم، موسم انجوائے کر رہے ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ جی، تو ملتان میں آپ جانتے ہیں ہم ملتانیوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے. 10 مہینے گرمی ہوتی ہے اور 2 مہینے 3 مہینے کم گرمی ہوتی ہے. اچھا، ابھی بھی کوئی نہیں، کوئی خاص اتنی ہے نا. جی ہاں. دوپہر میں تو اچھی ایسا لگتا ہے گرمی ہے گرمی. اور میں ابھی اسلام آباد گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے 5 چادریں ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے کہا آپ لگتے ہیں ملتان سے آئے ہیں. اچھا، پھر میں جب وہاں سے واپس آیا ادھر تو چوڑے خاں پاٹے خاں ہو کے چل رہے تھے. بالکل سردی کوئی نہیں جب وہاں سے ہو کر آئے. اور موسم کے اثرات یقیناً مجھ پر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، آپ جانتی ہیں کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ موسم کے ساتھ ہی چلتے ہیں. موسم کا آرٹسٹ ویسے ہی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. وہ تتلی جیسے طبیعت اور چڑیا جیسا دل. موسم الحمدللہ ملتانی کے لیے اچھا جا رہا ہے، لیکن خشک سردی سی. ابھی بارش جب تک نہیں نہ ہوتی تب تک موسم جو ہے وہ بھی اسی طرح رہے گا. اچھا، پھر وائرل ڈیزیز ہے جس کا شکار ہم آئے دن رہتے ہیں. تمام لوگ اس ٹائم جو ہے وہ بیماریوں کی زد میں، اور اسپیشلی ہمارے اینکر پرسن ہیں جی بلال خان نیازی، ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے صحت یاب کرے. مجھے کل ہی پتا چلا وہ بھی بیمار ہوئے ہیں. تو موسم کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. تو جہاں موسم کی بات ہو رہی ہے تو وہیں چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع آج علل صبح سے ہی جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے اور دھندلا دکھائی دے رہا ہے. دھند نے ہر جانب یہ کہا جائے کہ ہر جانب دھند کا ہی راج دکھائی دے رہا ہے، تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی. حد نگاہ قدرے کم ہونے کی وجہ سے رات گئے سے ہی M4 موٹر وے اور M5 موٹر وے کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. اگر M4 موٹر وے کی بات کریں تو عبدالحکیم سے خانے وال اور خانے وال سے شیر شاہ تک مکمل طور پر سب سیکٹرز کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جو کہ سٹل ابھی تک بند ہے. M5 موٹر وے شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بھی ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے تھے، جو کہ سٹل ابھی تک حد نگاہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر اور گرد و نواح کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت شہر کا آج 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھیں تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی اور خشک سردی کی جب سے لہر برقرار ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے، جو کہ آج بھی 93% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج ملتان شہر اور گرد و نواح کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 332 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تقریباً 8 سے 10 روز میں ملتان شہر اور گرد و نواح میں بارشوں کا کوئی سپیل داخل نہیں ہوگا، جس کے باعث خشک سردی کی گزشتہ کئی دنوں سے ایک لہر جو برقرار ہے یہ آئندہ آنے والے روز میں بھی برقرار رہے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں رات گئے اور علل صبح کے اوقات میں دھند کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر موٹر وے کے حوالے سے بات کروں تو آسما، ترجمان موٹر وے کی جانب سے بار بار شہریوں کے لیے اور ڈرائیورز کے لیے یہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ اول تو شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، اگر نکلنا ضروری بھی ہے تو وہ فوگ لائٹس کا استعمال ضروری کریں، اور اگر کسی بھی پرابلم کی صورت میں یا کسی بھی ہیلپ کی ضرورت میں یا کسی بھی انفارمیشن انہیں چاہیے ہو تو وہ 130 ان کی ہیلپ لائن ہے، اس پر وہ ترجمان موٹر وے سے بات کر سکتے ہیں اور جو بھی ان کے سوالات ہیں وہ اس حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور خشک سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اچھا بارشوں کا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بارشیں اب ہونی بھی نہیں ہے. ایک ہی دن ویسے موسم چینج ہوا ہے، ایسا ہے فہیم؟ اور ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی لیکن بارش پھر بھی نہیں ہوئی، بادلوں نے بسیرا کیا. چلیں جی، موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ موسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو دل کا موسم دل کا موسم اچھا ہوتا ہے، باہر کا موسم اچھا ہوتا ہے، لیکن دل کا موسم آنکھیں بدل دیتی ہیں. تو پنجابی گیت تھا غلام علی صاحب کا، سناتا ہوں.
پہلی باری اج انہاں اکھیاں نے تکیا ایہو جیا تکیا ہائے مار سٹیا ہائے مار سٹیا پہلی باری اج انہاں اکھیاں نے تکیا ایہو جیا تکیا ہے مار سٹیا واہ ازلاں تو دل میرا تیرا ہی دیوانہ سی تیرے باجو میرے لئے دنیا ویرانہ سی مل گئی تو سنیا ویڑا صدراں دا وسیا ایہو جیا تکیا ہائے مار سٹیا ہائے مار سٹیا چنی دائے پلا ذرا بلیاں چ لے کے جھوٹی مٹھی ایویں کسے سوچ وچ پے کے ہس دیو ہاسا جیڑا زورا زوری ڈکیا ایہو جیا تکیا ہائے مار سٹیا ہائے مار سٹیا واہ واہ پہلی باری اج انہاں واہ جی واہ واہ جی واہ کیا بات ہے بہت خوب بہت Thank you. خوب اچھا اتنے سریلے ہیں نا ماشاءاللہ سے مطلب آپ کو میوزک کی ساتھ ضرورت نہیں ہے وہ ساتھ ساتھ یہ کرم ہے یہ پروردگار کا کرم ہے کہ بالکل وہ آپ ایسے کے ابھی دل بڑے میں- کم لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہوتا جی ہاں، ہے انہیں آپ- ضرورت پڑتی ہے ہاں مطلب سازوں کی۔ لائیو آپ گا رہے ہو لائیو گانا زیادہ مشکل ہے بجائے کہ بالکل۔ آپ اس میں اگر تھوڑا آپ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے لپسنگ آپ کر رہے ہیں آپ کے ٹریک لائیو گانے میں آپ کی ریاضت کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اچھا کتنا- مجھے ویسے بیسیکلی جب مجھے علی عظمت کیونکہ بہت اچھے لگتے ہیں ہمیشہ وہ جب بھی ان کے کانسرٹس ہوتے ہیں تو وہ لائیو گاتا ہے بندہ ہوں۔ اور مجھے ابھی شدید وہ لائیو گاتا ہے وہ لپ سنگ کر بھی نہیں سکتا شدت سے انتظار ہے کبھی علی عظمت آئیں ملتان میں تو ہم ان کا کانسرٹ بالکل۔ انجوائے کریں کیونکہ میں بڑے عرصے سے میں ان کی فین بھی ہوں تو میں بڑے عرصے سے ان کا ویٹ کر رہی ہوں تھرو کمال بہت کمال ہے دل پہ اثر کرتا ہے لائیو کا اثر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور زندہ سے گانے سن رہے ہیں ہاں صحیح بات ہے بالکل ایسا ہی ہے جی اچھا یہ بات چیت بھی چلتی رہے گی ان سے اچھے اچھے سانگز بھی سنتے رہیں گے لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا روہی ایٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ محکمہ ایکسائز کا جو ہے 2023 نومبر تک جو ریکوری اور کامیابی کی شرح رہی وہ کتنی رہی ناظرین یہ بتائیے گا آج بالکل اگر پچھلے سال کی نسبت دیکھیں تو اس سال جو کامیابی کی شرح ہے وہ 70% سے زیادہ ہے کیونکہ جو مالیاتی سال ہے وہ 6 مہینے پہلے جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے تو ابھی 3 مہینے جو مالیاتی سال کے ہیں وہ مارچ میں کمپلیٹ ہوں گے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایکسائز کی جتنے بھی برانچز ہیں پراپرٹی ٹیکس کی برانچ دیکھ لیں یا موٹر وے کی برانچ دیکھ لیں تو عبداللہ خان جلبانی کے زیر قیادت اس وقت جو ہے کافی اچھا کام کر رہے ہیں تمام انسپیکٹران اپنی ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں اور ریکوری بھی جو ہے 20 کروڑ سے زائد کی ریکوری بھی جو ہے مطلب کہ وہ ہو چکی ہے تو اس طرح سے سرکاری جو خزانے ہیں اس میں اس کے ریونیو میں اضافہ ہو رہا ہے اور محکمہ جو ایکسائز کی جو مین برانچ یعنی کہ پروفیشنل ٹیکس ہے جس میں لگژری ٹیکس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں یا بلڈرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں کہ وہ بھی اپنے جو ہے ٹیکس جمع کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے تو ان کی دکانوں کو سیل بھی کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ہے کافی اسٹرکٹ آرڈرز ہیں محسن نقوی صاحب کے بھی اور جو ڈی جی ایکسائز ہیں محمد ولی ان کا کہنا ہے کہ جو بھی لگژری جو بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہیں اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو فوراً ان کو نوٹسز جاری کریں اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے ان کی فیکٹریز وغیرہ سیل کریں تو اس دفعہ جو ہے کافی اچھی شرح رہی ہے 70% سے زیادہ ایکسائز کی طرف اچھا اور ای پی ایپ جو ہے وہ کتنی مفید ثابت ہوئی ہے اب دیکھیں دور جدید میں رہتے ہوئے شہریوں کو کافی جہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایکسائز کی طرف سے ایک کمپیوٹرائز سسٹم بھی لانچ کیا گیا ہے اس پہ بھی وہ پروسیس چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایپ بنائی گئی ہے ای پے کے نام سے یہ آپ اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ای پی ہے ای پے ہے جی ای پے تو ای پے ایپ جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کے ایک کلک پر آپ کو اس ایپلیکیشن کے تمام فیچرز اوپن ہو جاتے ہیں جس میں آپ گاڑی کی ٹرانسفر سے لے کر رجسٹریشن سے لے کر اپنا ٹوکن ٹیکس تک جو ہے آپ گھر بیٹھے ادا کر سکتے ہیں جیسے پہلے شہری آتے تھے لائن میں لگتے تھے ٹوکن ٹیکس پے کرنے کے لیے یا
فیس وغیرہ جمع کروانے کے لیے. تو اب وہ والا جو جھنجھٹ ہے اس سے آزاد کر دیا ہے شہریوں کو. تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہریوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس حوالے سے میں خود بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہوں کہ جتنی بھی آسانیاں شہریوں کو دی جا رہی ہیں تو شہری اس سے اویئر لازمی ہوں کہ ہماری اس ڈپارٹمنٹ میں اب نئی جدت آ گئی ہے تو کیا کیا جو ہے نئی چیزیں لانچ ہو رہی ہیں. تو ایکسائز کی طرف سے ای پے جو ایپ ہے اس کو شہریوں نے خوش آئند بھی قرار دیا ہے کہ کہیں بھی ہوتے ہیں اگر فار ایگزامپل ہولڈ اپ کے دوران کہیں ناکا لگا ہوتا ہے تو شہری اگر مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں تو ای پے ایپ کے ذریعے اپنا ٹوکن ٹیکس وہیں پر ادا کر سکتے ہیں. ٹریفک پولیس والے روک لیتے ہیں, ان کے خلاف کوئی آپ واجبات ہوتے ہیں تو وہ موقع پر جائز کیش ایزی پیسہ یا بینک کے ٹرانزیکشن کر کے آپ اپنا ٹیکس جو ہے موقع پر پے کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم جدت آتی جا رہی ہے, سسٹم جتنا اپ گریڈ کیا جائے گا اتنا شہریوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور جب ظاہر سی بات ہے آفیسز میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو جتنی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور جتنا لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ بہت آسانی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ فہیم کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ سانگس تو چل رہے ہیں, ان پہ بھی آپ ماشاءاللہ سے کام کر ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت چونکہ میں ہارٹیکلچرسٹ ہوں, بینگ ماسٹر ان ہارٹیکلچر, انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم کمر بستہ ہو چکے ہیں. ایڈا سو بارش کڈڑ نسی ہوں کیوں نہیں تھی نہیں پی بارش ان ٹائم تھی سی اور ریفا صاحبہ کھائی سارے کٹھے مل باس ہوتا ہوں بارشاں تھی سن رفت بندے کٹھے تھی ویسے تو بارشاں تھی سن. اگر لوگ متفق ہو جائیں, اتحاد سے رہیں اور شجرکاری کریں, اپنے انوائرمنٹ کو خود صاف کریں تو یقیناً پھر باران رحمت بھی ہوگی. اچھا, اتنے عرصے سے نا ویسے میں کل بھی ایک چیز دیکھ رہی تھی, ہم لوگ جو ہے نا بڑی صفائی, ہم کہتے ہیں کہ صفائی ہونی چاہیے اور پھر ہم لوگ خود بھی گند پھیلانے میں ماشاءاللہ جو ہے نا, ہاں ہم صرف کہتے ہیں, گفتار کے غازی ہیں, کردار کے نہیں. ہم باتیں کرنے میں بہت تیز ہیں. میں تو زبان کی کمائی کھاتا ہوں, بولتے ہیں, براڈ کاسٹر ہیں ہم, کچھ بھی ہیں, گاتے ہیں, لیکن ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے کہ آپ جب صفائی کرنے کا موقع آئے, وقت ہے, تو وہ زبان سے نہیں ہوتی ہے, وہ ہاتھ سے ہوتی ہے. وہ آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے. آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں تو پارکس کا الحمدللہ اچھا اضافہ ہوا ہے ملتان میں, اس والے سے اتھارٹیز کے لیے داد بنتی ہے. انہیں مجھے اچھا لگا, میرے گھر کے ساتھ ہی کچھ پارکس نئے ڈیولپ, میں ڈیلی جاتا تھا وہاں پر. اور اچھا یار, جتنی تیزی سے درخت کاٹیں گے ظاہر سی بات ہے اس لحاظ سے تو ہمارا بہت زیادہ ہی نقصان ہوا ہے نا. ملتان میں جتنی اب گرمی ہے, اب دیکھیں نا کہ دسمبر کا اینڈ ہو گیا ہے, اب جنوری ہم لوگ ویلکم کریں گے جنوری کو, تو ابھی تک گرمی ایسے فیل ہوتی ہے, رات کو شام کو جا کے ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے. ابھی تک ہم پنکھا چلا رہے ہیں, پنکھا بند نہیں ہوا ہے. اچھا خیر, پنکھے کی تو ابھی رات کی نوبت نہیں آئی, لیکن دن میں سم ٹائم اے سی, میرا تو گاڑی کا اے سی چل پڑتا ہے, یقین کریں. مطلب دن میں مجھے اچھا خاصا مجھے لگتا ہے کہ گرمی ہے. تو کلائمیٹ چینج کو کچھ نہ کچھ حد تک ہم چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو نیگیٹیولی چینج زیادہ کر چکے ہیں. آپ ایک درخت کاٹتے ہیں تو وہ کتنی عمر کا ہوتا ہے, کب سے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ جب اسے کاٹ دیتے ہیں تو پھر اتنا درخت تو نہیں لگاتے, صحیح بات, اس کی جگہ چھوٹا سا پودا لگا دیتے ہیں, وہ بھی پودا کبھی ایسے ہی ہے, اور وہ بہت برے حالات سے نبرد آزما رہا ہوتا ہے کہ اتنے ٹاکسک آپ کے انوائرمنٹ ہو چکے. جیسے انہوں نے کہا ایئر کوالٹی انڈیکس ویدر کے حوالے سے لاہور فرسٹ پہ ہے, ملتان بھی اب پیچھے نہیں رہا. ملتان تو ہمیشہ سے ایسا آ رہا ہے, کبھی فرسٹ پہ کبھی سیکنڈ پہ, اس طرح چل رہا ہے. آلودگی میں پیچھے نہیں رہے. سو میں نے پھر اس حوالے سے ایک آرگنائزیشن بنائی, اس میں اپنے ہی ساتھ اپنے ہم مزاج, ہم خیال اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو جو ایگریکلچر سے ہیں, جنہیں علم ہے کہ ایگریکلچر ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور کاغذوں میں نہیں حقیقت میں بھی ہے. اب جب کمر ٹوٹتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایگریکلچرل کنٹری ہیں, تو ایگریکلچرل اپنے آپ کو ثابت بھی کریں. آپ کے ہر گھر میں پودا ہونا چاہیے, آپ کے دروازے پہ درخت ہونے چاہیے, ویلکمنگ پلانٹس ہوتے ہیں آفیسز میں, انڈور آؤٹ ڈور. آپ کو اب فلاورز ہیں, ونٹر فلاورز ہیں. تو میں نے صبح دیکھا ایک بہت اچھا مجھے نظارہ ملا, میری گولڈ کو جو ہے نا اٹھائے ہوئے کسی شخص نے موٹر سائیکل گاڑی پہ لے کے جا رہے تھے, جی کرتے جیسے اٹھا لیے جائیں. تو وہ فلاورز جو ہیں وہ آپ کی تھراپی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں پھر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ لوگوں کو اس طرف جو ہے نا لایا جائے, اور ان کے یہ اچھی بات ہے, یہ ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے. ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ ابھی آپ کو میں رفا صاحب کا لکھا ہوا گیت تھا, رت بدلن دے دی,
मौसम के हवाले से ही होगा। रुत बदलण दे दी, रुत बदलण दे दी, रुत बदलण दे दी, रुत बदलण दे दी, दीहां अंदरों झाती पावन, रुत बदलण दे दी, रुत बदलण दे दी। सावे कुछ थे जंगल बेले, सावे कुछ थे जंगल बेले, सावे कुछ थे जंगल बेले, रत्ते लाल करी, रत्ते लाल करी, दीहां अंदरों झाती पावन, रुत बदलण दे दी, रुत बदलण दे दी। गुलाब दा फुल ले ले, अल्लाह तौफीक देवे, बंदा सजना नू मुल ले ले। वाह वाह। रुत बदलण दे दी, रुत बदलण दे दी। किथ वंज लथी कूंज निमाणी, किथ वंज लथी कूंज निमाणी, किथ वंज लथी कूंज निमाणी, किथ वंज लगणे नी, किथ वंज लगणे नी, रुत बदलण दे दी, रुत बदलण दे दी। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बात करेंगे, इस टाइम जो है टैक्स के हवाले से तो हमारी बात चल ही रही है, साथ साथ हम नारकोटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे, इस टाइम महकमा के हवाले से कि वो इस टाइम मंशियात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहा है। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो हमारी यूथ जो है वो इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि मंशियात की तरफ ज़्यादा रागिब हो रही है। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हैं, तालीमी इदारों में जो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, तो इस हवाले से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्साइज की तरफ से जो है कुछ नई पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, हिकमत अमली बनाई गई है कि किस तरह से इस यूथ को जो है इस नशे से जो है बाज रखा जा सकता है, या कोई ऐसे जो है तरीका अपनाया जाए कि जिससे हम वहाँ पर जाकर लोकेट कर सकें कि कौन से माफिया जो है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, या पीछे इनका कौन है। तो उस हवाले से नारकोटिक्स अब्दुल मजीद नांडला इसको डील करते हैं, तो उनकी तरफ से जो है टीमें छापे भी मार रही हैं। खासतौर पर जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं मुल्तान में, उन पर जो है परमिशन लेकर और पुलिस के ताउन से हॉस्टल्स को चेक भी किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। और अब तो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी जो वीसीज होते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी परमिशन से कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का बच्चा जो है अगर मंशियात इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो डायरेक्टर को भी नोटिस जाएगा, और जो तालीमी इदारे के सरबराहान हैं। तो इस हवाले से काफ़ी जो है कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। जो माफिया है मेन जो प्रोवाइड करता है उसको ट्रेस करना जो है मेन चीज़ होती है कि वो कौन से लोग हैं जो इस जो यूथ में जो है ये जो बहुत जहर है जो फैला रहे हैं। तो उस हवाले से नारकोटिक्स की तरफ से जो है हिकमत अमली बनाई जा रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस जो है माफिया को नकाब किया जाएगा। सही। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे, इस टाइम जो हम तरक्याती काम हो रहे हैं शाह शम्स दरबार पर भी, जो महकमा औकाफ की तरफ से भी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जब उनका दौरा था मुल्तान में, तो उन्होंने दरबारों की जो खस्ता हाली देखकर जो फंड जारी किए थे 490 मिलियन, खास तौर पर दरबार शाह शम्स के लिए और मूसा पाक शहीद के लिए। तो उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर को जो हदायत भी जारी की थी कि जल्द अज जल्द इस मनसूबे को जो है इस पर जो तरक्याती कानून को जो है शुरू करवाया जाए। तो उस हवाले से अभी जो है शाह शम्स के पर जो है तरक्याती काम का जो आगाज़ है वो हो चुका है, और इसके साथ साथ जो है जितने भी जो साथ साथ सराउंडिंग में जो एरिया था तो उसको सारा गिरा दिया गया है। तो उसको ना सिर्फ अपग्रेड किया जा रहा है बल्कि ज़ायरीन के लिए जो है लंगर खाने
مسافر خانے اور لائبریریز کا بھی جو ہے قیام کیا جائے گا اس بجٹ کے تحت. اور جو زائرین ظاہر سی بات ہے ہمارے مشہور بزرگ ہیں تو پورے پاکستان سے یہاں پر زائرین کی تعداد آتی ہے, تو ان کے لیے جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ رہائش کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے زائرین کے لیے مسافر خانے ان کی رہائش کا جو ہے مسئلہ حل کر دیا گیا ہے. تو نئے ان کے لیے جو ہے مسافر خانے بنائے جائیں گے تاکہ زائرین کو جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس جو پروجیکٹ کے تحت جو 490 ملین کی لاگت اس پروجیکٹ پر آئے گی, اس میں دربار کی جو اندرونی اور بیرونی حصے ہیں ان پر مکمل طور پر جو ہے کام کیا جائے گا. خاص طور پر جو خطاطی کا کام ہوتا ہے درباروں کے اندر, ڈیزائننگ ہوتی ہے, اس پر کام ہوگا. دربار کے اوپر جو نئی نمبر پلیٹیں ہیں وہ لگائی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماربل لگایا جائے گا, اور جو جتنا بھی اس کے جو سراؤنڈنگ میں ایریا ہے اس کو وسیع کیا جائے گا تاکہ پارکنگ کے حوالے سے بھی جو مسائل تھے وہ بھی جو ہے ٹریفک بلاک ہو جاتی تھی روڈ کے اوپر, تو اس پر بھی جو ہے وہ اوورکم کیا جائے گا. صحیح. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زینب ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا ناظر مرزا صاحب سے سوال ہے. یہ جو ای پے ایپ متعارف کرایا گیا ہے ٹیکس کے لیے, اس کو عام شہری کس طرح استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے جی, کیا پروسیجر ہے؟ ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. جی بالکل, زینب کا کافی اچھا سوال تھا. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ عام جو شہری ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان میتھڈ ہے. اپنے موبائل میں جائیں, اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو اس کی ایپ سٹور پہ جائیں, اگر اینڈرائڈ یوزر ہیں تو پلے سٹور میں جا کر آپ لکھیں گے ای پے, ای کیپٹل میں اور پی اے وائی, ای پے لکھیں گے تو ایک ایپ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہاں پر آ جائے گی. اس کو انسٹال کر لیں گے تو اتنا لمبا کوئی پروسیجر نہیں ہے. اپنا لاگ ان کریں گے, نام لکھیں گے اور نمبر سے جو ان کی جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کر کے تو یہ ای پے ایپ انسٹال کر سکتے ہیں. کوئی اتنا مشکل نہیں. اب تو خیر بہت ساری آسانیاں ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ فہیم ابھی یہاں پہ اکیڈمی کے حوالے سے بھی جانیں گے, کیونکہ بہت سارے ایسے سنگرز بھی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, اور میوزک کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میوزک کو اپنے ساتھ لے کر چلے. بہت سارے ہمارے اس طرح ٹیلنٹ بھی ہے, ان کے بارے میں بتائیے گا. کوئی اس طرح کی اکیڈمی جو ہے وہ, کیونکہ آرٹس کونسل تو کام کر رہی ہے اپنا, اس لحاظ سے بھی ایکٹیویٹیز میں ان کی جا رہی ہیں. کام کر رہی ہے, اب بہت حوصلہ افزا کام ہو رہا ہے. پرانے ڈائریکٹر اور نئے دونوں مل کے, ملتان کے لیے, جنوبی پنجاب کے لیے, وسیب کے لیے. میں خود جہاں سے سیکھ کر آیا ہوں اس اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور ہمیں ہمارے استاد محترم مرحوم استاد نوید بھٹی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے, انہوں نے جو کچھ سکھایا آگے, اب یہ دیکھیں اللہ کی رحمت یا نئے آنے والوں پہ کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں. تو جس طرح انہوں نے کہا نا ای پے اور آن لائن, سو اب آن لائن اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ہیں, وہ ہم سے آن لائن سیکھتے ہیں. یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, کہاں سے اسٹوڈنٹس میرے ہیں, پاکستان سے بھی اور باہر سے. تو ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں, پریکٹس کروانی ہے, ووکل پریکٹس ہے. بیسیکلی آپ اگر سنگر ہیں تو آپ کا گلا ہونا چاہیے, آپ ماڈل ہیں تو آپ کا فیس ہو, آپ جس شعبے سے بھی ہیں آپ اس حوالے سے ہی کوالیفائی کرتے ہیں اور اسی پہ ہی ورک کیا جاتا ہے. تو ملتان میں جو اکیڈمیز ہیں ان میں استاد کریم بخش خان صاحب کرانہ گھرانہ, ان کے ہی سب اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے اس فن کو پھیلا رہی ہیں. روشن آرا بیگم کا یہ گھرانہ ہے کرانہ گھرانہ, تو حافظ جمال میٹرو اسٹیشن کے ساتھ ہی ہماری اکیڈمی ہے, وہاں پر اسٹوڈنٹس آتے ہیں. کل ہی ہم تقریباً 1.5 گھنٹے کی ریاضت کی, اسے میں نے آن لائن کیا, تو سینکڑوں لوگوں نے انہوں نے کہا اچھا اتنی مشکل سے ریاضت ہوتی ہے, آپ واولز کی ریاضت کرتے ہیں, آ ای اے آئی او, ایسی ہمنگ ہے, اور ڈفرینٹ اس کے جو سرگم کے پورشنز ہیں ڈفرینٹ راگوں میں ہیں, کہ آپ کوئی بھی گانا گا رہے ہیں وہ کسی راگ میں ہوگا اور اس کا اثر ہوگا. آپ جانتی ہیں راگوں سے بارشیں ہو جاتی, راگوں سے دیپ جل پڑتے, راگوں سے دل, وہ بجھے ہوئے دل جو ہے وہ سبز ہو جاتے, ہرے, اور لوگوں میں حوصلہ آتا. یہاں تھوڑا حوصلہ شکن ماحول بن جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. وی ور انریچ ود کلچر, ملٹی کلرز تھے ہمارے پاس, لیکن یہاں کچھ دنوں سے, کچھ عرصے سے, کچھ ڈیکیڈ سے اس طرح بھی ہوا کہ سنگرز کو اور کلچرل پروموٹرز کو دباؤ میں لایا گیا, وہ ایکسپریس نہیں کر پائے. حالانکہ آپ کے پوئٹ, آپ کے آرٹسٹ, آپ کے شعراء, ادیب, یہ سوسائٹی کے لیے آکسیجن پمپس ہوتے ہیں, یہ انرجی دیتے ہیں. اب میں نے تو وہ شاعری نہیں کی جو بھی میں نے گانا سنایا آپ کو, تو جنہوں نے کی انہوں نے کتنے لوگوں کے دل کے جذبات کا بیان کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے, شاعر تو ویسے ہی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دلوں کی, آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کے ترجمانی کرتے ہیں. ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ ابھی آپ کو ناصر کاظمی صاحب کی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو نصرت صاحب نے گائی تھی, وہ لائیو ہی ہے, سو اسے آپ انجوائے کریں گے. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو
میری زندگی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. دوستوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. میں خزاں کی شام ہوں، میں خزاں کی شام ہوں، شام ہوں، رت بہار کی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. میری رات کا چراغ، میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. میں تو وہ نہیں رہا، میں تو وہ نہیں رہا، میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. کیا بات ہے. اچھا میں نادر اس لیے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، نادر کو خود بہت شوق ہے گانے کا. نادر کو رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ گانے کا بھی شوق ہے. کہیں رپورٹنگ کرتے ہوئے گانا شروع کر دیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے لڑکا ہمارا. گانے بھی عکاسی کرتی ہے نا آپ. ہاں تو گانے میں کھو گئے تھے کہیں، اتنا گم ہو گیا گانے کے اندر. اچھا ناظرین ان سے مزید بھی باتیں ہوں گی، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس سے ہم بات کر رہے تھے محکمہ اوقاف کے حوالے سے، ان کی سولر پلیٹیں جو ہیں وہ ناکارہ ہو گئی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کیونکہ کرپشن کا بھی یہ آئی تھنک ایک معاملہ ہے، چل رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ سٹوری میں نے کور کی ہے پچھلے دنوں. محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ہے ان کی نااہلی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ 4 سال پہلے جو سولر پلیٹیں لگائی گئی تھیں ان کا مقصد تھا کہ جو دربار ہے، خاص طور پر شاہ رکن عالم اور بہادر زکریا دربار، ان کی جو بجلی ہے اس کو سیو کیا جائے گا اور سولر پلیٹیں جو ہے سولر جو ہے شمسی توانائی پر ان کو کنورٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے جو ہے کروڑوں روپے لگا کر جو ہے سرکاری خزانے سے جو ہے تو وہ، لیکن اس کے باوجود نہ پلیٹیں اب تک فعال ہو چکی ہیں، نہ ان کو مطلب کہ وہ آپریشنل ہوئی ہیں، بلکہ غیر فعال ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی حالت اس وقت دیکھیں آپ تو بڑی ناکار ہو چکی ہے. تو جب میں وہاں پر پہنچا تو میں جا دیکھ کر تو بڑا مطلب کہ مایوسی ہوئی کہ اتنے کروڑوں روپے کی جو پلیٹیں پڑی ہیں یہاں پر ایسے گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. تو مطلب آپ میں بتا نہیں سکتا اگر کہ کس طرح کی حالت ہوئی تھی. اور یقین کریں کہ وہاں پر پرندے اور ہر طرح کی جو گندگی ہوتی ہے، آلودگی وہاں پر موجود تھی. تو اس والے سے بھی میں نے خبر بنائی کیونکہ میں صحافی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے رپورٹ کرنا اداروں میں جہاں ہم نے چیزیں دکھانی ہوتی ہیں، وہاں بیسیکلی میرر ہے صحافی. تو اس حوالے سے بھی میں نے ان کے جو آفیشلز ہیں ان سے بات کرنے کی جب کوشش کی تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا. پہلے تو مجھے مطلب کہ کہتے رہے چھوڑیں سر، کوئی اور خبر دے دیں یا نہ دیں. میں نے کہا سر نہیں، میں خبر یہ کروں گا تو آپ کا موقف چاہیے، ورنہ اب سٹوری جو ہے ون سائیڈڈ ہو جائے گی کیونکہ میں اس طرح چلا نہیں پاؤں گا. تو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا موقف دینے سے. تو پھر میں نے وہ یہ بات اپنی جو رپورٹ ہے اس میں بھی کہی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا کوآپریٹ نہیں کیا. تو بڑی مایوس کن بات ہے کہ محکمہ اوقاف کی طرف سے نااہلی ہے، پھر اس کو جو ہے کوئی پلیٹوں کے کوئی نہ پرسان حال ہے ویسے ہی پڑی خراب ہو رہی ہیں. تو قومی خزانے کو بڑا نقصان ہو رہا ہے کروڑوں روپے کا. اچھا یہ واقعی ہمارے ہاں جو ہے نا یہ چیزیں بڑی کہ ہم لوگوں کے ایک فوراً سے کوئی اس طرح کی پالیسی بنا دی جاتی ہے، کوئی اس طرح سے سولر پلیٹس کا آیا چلیں اس میں بچت ہی ہونی تھی نا بجلی کی، لیکن اس میں بھی محکموں کی طرف سے جو ہے وہ بڑی
اچھا بہت کوتاہیاں ہیں ابھی بھی ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس طریقے سے جب بھی دیکھتے ہیں نا کہ حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کی فیسلٹی مل رہی ہے تو اس کا عجیب ہی استعمال کرتے ہیں اور اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ پاتا اس کا. دیکھیں شہریوں سے لاکھوں کروڑوں پہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ان کی جو ہے آمدن میں سے. جب ان کی جیبوں سے یہ خون نچوڑ کر یہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تو اس کو پھر عوام کی جو فلاح کے لیے لگنا بھی چاہیے. تو اس حوالے سے بڑی مایوس کن کارکردگی رہی ہے محکمہ اوقاف کی. اب دیکھیں اتھارٹیز اس پر کیا ایکشن دیتے ہیں. ہم نے تو رپورٹ کرنی ہے, ہم رپورٹ ہی کر سکتے ہیں, جو باقی کام ہوتا ہے اتھارٹیز کا کرنا ہی ہے. تو انفارمیشن دی ہے, لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلیں بہتر ہے کہ اچھا اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ کیونکہ ایک عام بندے کی جو ہے آواز, ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ عام بندے کی آواز پہنچے. بہت سارے ایسے لوگوں کی یہ شکایات بھی ہوں گی کہ ایک چیز نا جو پروجیکٹ لگایا گیا اس کا کیا فائدہ ہوا. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہماری محکموں کو بہتر کر اپنی ان چیزوں میں بہتری لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا فہیم, بہت سارے ایسا ٹیلنٹ ہے یہاں پر, بہت سارے لوگ ہیں جو ینگ لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو اپنے شوق کو لازمی پروانا چاہیے اور یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ جس خوف میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو ذہن سے نکال دیں. وہ جس جانرا میں بھی گانا چاہتے ہیں, سنگرز ہیں یا آرٹسٹ کسی بھی. میں ابھی ایک نوجوان سے ملا آپ کے ہی اس چینل میں, وہ بہت اچھا اسکیچنگ کرتے ہیں, انہیں بچپن سے جانتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں. تو لیکن وہ اپنے اس کام کس سے ملے آپ؟ کس سے ملے آپ؟ تو مطلب آپ اپنے آرٹ کو بڑھائیں, اس کو آپ نہیں, آپ پر اگر اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ کی ہے تو آپ اس کو اگنور مت کریں. تو جو سنگرز ہیں, نئے سنگرز, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ لائیو سنگنگ کی طرف آئیں, کیونکہ لائیو سنگنگ کا جو اثر ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو چاہیے لائیو سنگنگ ہوتی ہے. نہیں تو اب تو روبوٹ گانا شروع کر دیں گے پھر, جتنا ایڈوانسڈ اور ٹیکنالوجی. ابھی تو بہت سارا کام سنبھالنے والے ہیں. تو آپ کی جو تھراپی ہے وہ بھی انہی کے ہاتھ آ گئی, تو وہ جو مرضی چاہیں آپ کا موڈ ٹیون کریں یا ڈس موڈ کریں آپ کو, آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ ابھی آپ کو ایک انتخاب ہے پوئٹری کا. میرے دوست ہیں افتخار حیدر صاحب, بہت اچھے شاعر ہیں, اس کے ساتھ سرائکی کے 2 دوڑے سنواؤں. دل کی ایک سے ایک بیماری ہوتی ہے اور محبت سب پر بھاری ہوتی ہے. کچھ تو حسن کی رانائی ہے اور اس پر دیکھنے والی آنکھ ہماری ہوتی ہے. میں نے اس کے سارے جرم معاف کیے, یاری تو بالآخر یاری ہوتی ہے. جس بازی کی جیت پہ وہ اتراتا ہے, میں نے وہ خود جان کے ہاری ہوتی ہے. میں نے سارے شعر محبت میں لکھے اور محبت میں سرشاری ہوتی ہے, اور محبت میں سرشاری ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اردو غزل ہے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے, آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. پہلے دل پھر دل ربا پھر دل کے مہمان ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رانائیاں, دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رانائیاں. پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بدامہ ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پیار جب حد سے بڑھا
سارے تکلف مٹ گئے، پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ جی کینیڈا سے اسپیشلی آئے ہوئے ہیں پاکستان، اور جب وہ پاکستان آئے ہیں تو ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے شو میں بھی آئیں۔ تو فیاض درانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے موقع دیا ٹی وی کے ذریعے اپنے آڈینس کے ساتھ، جو آپ کے بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں روہی ادھر ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پر، بالکل جی، اور اٹس آنر فار می کہ ٹوڈے آئی ایم ود یو ان دا اسٹوڈیو اینڈ ٹاکنگ ٹو مائی سدرن پنجاب پیپل۔ چلے جی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم سے ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس ٹائم ہمارے جو نوجوان ہیں جس طرح وہ باہر جو ہے وہ موو بھی کر رہے ہیں، ان کو کیا کیا مسائل ہیں، یہاں سے کس طرح سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان ہمارے جو ہے نا وہ موسٹلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جس طرح ہماری سیاسی اور ملکی صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر جانا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں جاب بھی کرنی چاہیے، اسٹڈیز بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ سر، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ سے جانتے ہیں نا کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جناب کینیڈا میں I went there in 2000 April 2000. It's 24th year in progress right now. تو کالج اور اسکول کی بات میں اس لیے کروں گا کہ میں پہلے 5 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں۔ I have been studying in Centennial College and then Lakehead University. تو میرا ذاتی تجربہ ہے وہاں کا ایجوکیشن کا۔ اس کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک ادھر گروپ بنایا PSC کے نام سے، پاکستان سرچز کمیونٹی کے نام سے۔ کوئی بھی جو نیو کمر آتا ہے وہاں پر کینیڈا میں، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، انہیں ہم جو بھی بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ جو بھی شخص اس ملک سے آتا ہے، جو پرابلمز ہم نے فیس کیا تھا اس وقت یہ اس قسم کے گروپ نہیں تھے۔ ہم نے جو دشواریاں فیس کی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ کسی قسم کی ان مشکلات سے دوچار ہوں، تو ان کو پراپر گائیڈ کرنا، جس میں انیشیلی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کا اپنا SIN نمبر ہوتا ہے، سوشل انشورنس نمبر، آپ کا میڈیکل ہیلتھ کوریج کے لیے ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے، یا آپ کو کالجز اسکول بچوں کے لیے چاہیے کہ کدھر جانا ہے، کیا کر رہا ہے، تو وہی واٹس ایور دے نیڈ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دھکے نہ کھانے پڑیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو ہیلپ دیم آؤٹ۔ پھر ہم نے یہ کیا ہوا ہے PSC میں کہ ایوری سنڈے وی گو فار 2 hours، جو اولڈ پیپل ہے 60+, 65+، ان کے لیے گیٹ ٹوگیدر کا ارینج کیا ہوا ہے مسیساگا میں۔ تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے بزرگ لوگ ہیں ان کو ہم چائے، کافی، کیرم بورڈ، لوڈو، اس قسم کا ہم نے ایک جگہ ہے وہ ہم نے رینٹ پہ کیا ہوا ہے، تو وی ایکاموڈیٹ دیم، تاکہ ان بزرگوں کا ٹائم بھی پاس ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے ہم آگے جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ صحیح۔ تو یہ ہماری ایوری ویک دس از آور ایکٹیویٹی۔ اس کے بعد وی ارینج فنکشنز اوور دیئر، مہینے میں 2 مہینے میں کبھی تمبولا کرا لیا، کبھی موسیقی کا پروگرام کر لیا۔ تو آپ کس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں؟ ہماری وہاں پہ چلتی رہتی ہیں۔ مزید بھی آپ سے جانتے ہیں ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، آج کے بھاؤ۔ شکیل سلطان ہمارے سے موجود ہیں، شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی، ملتان کے آج کے تازہ بھاؤ میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی بات کریں تو جس میں ادرک اور لہسن جو ہیں ان کی قیمتیں تو وہیں برقرار ہیں، جبکہ کچھ اور سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتوں میں کہیں کمی دیکھی گئی ہے، تو کہیں زیادتی بھی دیکھی جا رہی ہے قیمتوں میں۔
लहसुन अभी भी 600 रुपये फी किलो पर बरकरार है। थाईलैंड अदरक 480 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। इनकी सरकारी कीमत की बात करें तो चाइना लहसुन जो है सरकारी कीमत में 536 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि अदरक जो है वो 374 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। मौसमी सब्जी मटर 200 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा था, इसके साथ उसकी कीमत में कमी आई है 40 रुपये, अब वो कम होकर 160 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा है। इसके साथ प्याज गुज़िश्ता 2 दिनों में 20 रुपये 30 रुपये कम देखा गया था, 200 से कम हुआ था, लेकिन अब दोबारा महंगा हुआ है तो 200 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा है। इसके साथ आलू 100 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा था, उसकी कीमत में 20 रुपये कमी देखी गई है, 80 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आलू की जबकि सरकारी कीमत जो है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 80 तक फरोख्त हो रहा है। इसके साथ टमाटर और हरी मिर्च 120 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ सुहांजना जो है वो 200 से 240 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बात करें फलों की, फलों में सुंदरखानी अंगूर और अनार मुख्तलिफ अकसाम के हवाले से कम 400 ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सेब ईरानी सेब जो है वो 240, जबकि काला कुल्लू सेब 320 रुपये फी किलो में दस्तयाब है, जबकि इससे पहले सेब 400 तक भी पहुंचा हुआ था। बात करें केले की, केले अपने क्वालिटी के हिसाब से मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कम से कम 80 ज़्यादा से ज़्यादा 160 रुपये फी दर्जन के हिसाब से दस्तयाब हैं। किन्नू की सरकारी कीमत तो 118 है, मार्केट में क्वालिटी के हिसाब से कम 100 ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 150 रुपये फी किलो तक दस्तयाब है। पपीता जो है वो मकामी इलाकों से मंगवाए जाने वाला पपीता 200 से 240, जबकि कराची का पपीता जो है वो 320 तक भी फरोख्त हो रहा है। अमरूद 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। इसके साथ बात करें नारियल की, फी दाना जो है वो 400 से 500 रुपये मिल रहा है। खुश्क खजूर 600 से 800 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसके साथ देखा जाए तो सरकारी और मार्केट की जो कीमतें हैं वो सब्जियों में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है, जबकि फलों में कहीं ना कहीं उनकी बराबरी देखने को मिलती है। तो सब्जियों में जो उतार चढ़ाव आया है, प्याज का महंगा होना ज़्यादा परेशान कुन है। इसके साथ लहसुन और अदरक जो है वो कई हफ्तों से उनकी कीमतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बात करें चिकन की 432 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। बात करें अंडे की फ़ी दर्जन 362 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन इस हवाले से जो सरकारी और मार्केटी कीमतों की जो एक फ़र्क बरकरार है, उस हवाले से शहरी भी मुतालबा करते नजर आते हैं कि कीमतों को कम किया जाए, क्योंकि आलू को ही देख लें, अगर सरकारी कीमत से लेने जाएं तो वो 50 में मिलेगा, लेकिन मार्केट में 80 रुपये मिल रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों में भी यही सूरत हाल नजर आती है। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही जी हमारे साथ बहुत ही प्यारी हमारी आपा मौजूद हैं जी, आज रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, माशाल्लाह से सोशल एक्टिविटीज में हैं। ये सोशल एक्टिविटीज जो है वो बहुत सारी चल रही हैं। तो साथ साथ ये भी बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रही हूँ कि जो फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं ये इनके भाई हैं। आज दोनों बहन भाई जो है ना आज हमारे शो में मौजूद हैं, और आज इनसे बड़ी मजेदार गुफ्तगू भी होगी, क्योंकि आज थोड़ा ना बहन भाइयों का एक प्यार और जो एक मैं कहती हूँ ये बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता होता है बहन भाइयों का स्पेशली। तो वो भी इनसे शेयर करेंगे, इनकी यादें भी जो है वो ताज़ा करेंगे, बचपन की भी थोड़ी इनके साथ गपशप भी होगी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? क्या कर रही हैं आजकल? आजकल यही जो आपने बताया सोशल आप रह रही हैं, इस टाइम एक्टिविटीज चल रही है। अच्छा। भाई आए हुए हैं पिछले 2 महीने से, तो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड किया जाए। हाँ, क्योंकि जो प्रदेश के होते हैं ना वो वैसे ही आ जाएं तो फिर जाहिर सी बात है बड़े अरसे बाद, वैसे भी कनाडा बहुत दूर है तो कनाडा से यहाँ आते हुए भी टाइम लग जाता होगा, तो वो एक जाहिर सी बात है कुछ टाइम के लिए आना और फिर अपनी फीलिंग्स, आपके फिर टाइम, वो तमाम चीजें फिर लेकिन ये हमारे भाई ऐसे हैं जो माशाल्लाह साल में 2 दफा तो मस्त इनका लगता है चक्कर। अच्छा। और पाकिस्तान की मोहब्बत इनमें बहुत रची हुई है, तो ये ज्यादा माशाल्लाह आ जाते हैं, हमें फील नहीं होता ये प्रदेश में है। सही है। वैसे आजकल आपको पता है फोन पे इन टच रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आना करनी है, प्रैक्टिकली आना, मिलना, रहना, अपनी फैमिली को देखना, खास तौर पे अपनी फैमिली को यहाँ पे बहुत लुक आफ्टर करते हैं, केयर करते हैं माशाल्लाह। अपने जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं सोशली भी करते हैं, वैसे भी मीटअप रहता है इनका उनके साथ। सही। आपकी क्या सोशल एक्टिविटीज जा रही हैं ये बताएंगे, क्या क्या कर रही हैं? मैं आपको बताऊं, जैसे कि वो पिछले साल सैलाब शुरू हुआ और आया और फिर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सैलाब के साथ साथ उनकी रिहेबिलिटेशन
جو کرنی تھی وہ آج تک جاری ہے. تو ہمارا جو پروجیکٹ تھا میجر پروجیکٹ پانی مہیا کرنا, وہاں پانی نہیں ہے بالکل تونسا والی سائڈ پہ. صحیح. اگر کہیں ہے بھی تو کڑوا ہے. میٹھا پانی اور ساتھ وہ جو ہم فلور چھتیں پرووائڈ کرنی, گھر بنا کے دینے. تو وہ الحمدللہ پروجیکٹ تھا میرا. میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے 100 کا میرا پلان تھا. اچھا. تو ابھی تک وہ اچیو نہیں کر پائی. 66 ہماری روفس ہو گئی ہیں, چھتیں رکھوا دی ہیں ہم نے. 66 اب تک ہو چکی ہیں. صحیح. اور 42 ہینڈ پمپ وہاں لگ چکے ہیں الحمدللہ. اور ارادہ یہی ہے کہ ہر گھر میں میٹھا پانی مہیا کر سکیں, پہنچ پائے, کیونکہ پانی ایسی نیڈ ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں, پانی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے آپ کی تو ماشاءاللہ اس طرح کی ابھی تک جاری ہیں. ابھی تک سیلاب سے بہت سارے ایسے لوگ جو ابھی متاثر ہیں وہ ابھی تک اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے, ابھی بھی ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور وہاں پر آپ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ سارے پاکستان کی غربت کا یہاں اینڈ ہے. اور کھانے سے لے کے اور فوڈ سٹف جا کے دیکھ لیں, ان کا پہننا دیکھ لیں. ابھی بھی ہم نے سٹاک اکٹھا کیا, جرسیاں, جیکٹس اور ساکس ان کو دینے کے لیے. بند شوز نہیں ہے وہاں پہ, بچے ننگے پاؤں پھرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان تک پہنچانی ہے. اور یہ بیسک چیزیں, ضرورت کی چیزیں, بیسک نیڈ ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں جہاں میرے اور ملتان سے باہر کے لوگ ہیلپ کرتے ہیں, وہ میرا اپنا رشیدہ بیگم ویلفیئر آرگنائزیشن, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے بنائی ہوئی ہے, ایمبولینس سروس دے رہی ہیں. اور اس میں میرے اپنے بہن بھائی شریک ہیں جو ماشاءاللہ مجھے میری ہیلپ کرتے ہیں, اور میں اسی پلیٹ فارم پہ زیادہ ورک کرتی ہوں. صحیح. اور کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ جو ہماری اندر خواہشات ہیں ان کو ہم ضرور پایا تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر سے بھی جانیں گے. سر کینیڈا کے لیے لوگ بڑا, ایک تو یہاں پر ایک دم ایک آیا نا, ایک طوفان سا آیا کہ لوگوں نے کینیڈا کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی. لوگوں کو یہاں سے موو کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ہو گیا کہ جی جلد سے جلد جو ہے ہم کینیڈا پہنچ جائیں. سر سے یہ سوال کروں گی, لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, سر سے میں بات کر رہی تھی امیگریشن کے حوالے سے. سر سے جان لیتے ہیں کیا پروسیجر ہے. ایک تو پہلے میں یہ کلیئر کر دوں, یہ جو آپ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں جی وہ جی لوٹ پڑ گئی ہے اور ایوری باڈی کین گو ٹو کینیڈا, کینیڈا نے راہیں کھول دی ہیں, آسانیاں ہو گئی ہیں, اب آپ جا سکتے ہیں. یہ سب ایسے باتیں ہیں. آئی کال اٹ اے اسکیم. آلرائٹ. ہے بہتری ہوئی ہے. پہلے بہت مشکل تھا فار اسٹوڈینٹس. انڈیا کے لیے آسانی تھی ٹو گیٹ ایڈمیشن فار دا اسٹوڈینٹس, لیکن پاکستانیوں کے لیے تھوڑا مشکل تھا. وہ بہتر ہو گیا. اور وزٹ ویزا کے لیے بھی بہتری کی, لیکن یہ جو کہ جی بالکل ہی لوٹ پڑ گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیر از اے پروسیجر ٹو گو لیگل طریقے سے. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں یا آپ کوئی پی آر کے لیے جاتے ہیں تو انگلش کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. صحیح. آئیلٹس کا ایگزام مسٹ ہے. اس کے ڈفرینٹ بینڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے, بٹ یو ہیو ٹو اٹین دیٹ لیول. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بس آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں اور آپ کہیں کہ یہاں پہ ہم نے آ کے دیکھا ہے کہ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں لاکھوں روپے. ہاں جی بالکل. اور ان کو کہتے ہیں جناب آپ کا امیگریشن کا ہم ورک پرمٹ دلوا دیں گے, آپ کا ویزا لگ جائے گا. سادہ لوگ جن کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, انہوں نے دبئی سعودی عرب کے بارے میں سنا ہوا ہے, دے تھنک دیٹ اٹس لائک وے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی امیگریشن, کوئی بھی ورک پرمٹ, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ویزا بغیر آئیلٹس کے نہیں ہوتا. صحیح. اگر کوئی آپ کو ایسے کہتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ٹویسٹ ہوتا ہے. پلیز بی کیئرفل. صحیح. اپنی جو ہارڈ ارن منی ہے اس کا بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. ہم نے اس کو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم نے لاہور میں ایک آفس میں نے بنایا ہے لاسٹ ایئر, ڈی ایچ اے فیز 3 میں وائی بلاک میں, جسٹ ٹو گیو دا رائٹ ڈائریکشن ٹو دا پیپل. پسند آئے تو آپ
फॉलो करें, उनके साथ आगे नहीं पसंद आता इट्स योर चॉइस, बट एक चीज की मैं गारंटी करता हूँ 100% कि यहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलेगी, मिसलीडिंग नहीं होगा, नॉट फॉर द मनी सेक। इवन वी आर हियर टैलेंटेड लोगों को टू हेल्प देम आउट विदाउट एनी चार्जेस, वी डोंट नीड मनी। हमने कुछ कॉलेजों से भी ऐसी राब्ता किया है कि जहाँ से हम कोई फीस भी चार्ज नहीं करते, सही है, कंसल्टेंसी फीस भी नहीं लेते हैं। दे कैन कम, दे कैन आस्क व्हाट्सएवर, हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे कि जनाब दिस इज द राइट पैथ। लेकिन हर चीज के लिए पैसा लगता है, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसका एक सेट प्रोसीजर है। ठीक है। आजकल के बच्चे आईटी से बड़े मतलब दे आर वेरी क्लोज, हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नो एवरीबॉडी कैंट, बिकॉज हम उधर रहते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा हैं, वहाँ पे एक टाइम गुजारा है। एंड मुझे तो ये भी प्रिविलेज है कि आई हैव बीन स्टडीइंग देयर, सो मैंने वो कॉलेज एनवायरनमेंट भी देखा है, यूनिवर्सिटी को भी देखा है, वहाँ के सिस्टम को भी देखा है। सही। तो I think I can give better guidance to the people rather than a person जिसने सिर्फ नाम सुना हुआ है। वही ना, जिस तरह एकदम जैसे मैं बात करी थी ब्रेक से पहले कि तूफान आया ना एक किस्म का कनाडा के लिए जी, आप तमाम लोग अप्लाई करें और फटाफट कर दें, अब फलां इलाके में फलां उस मुल्क, तमाम चीजें इतनी जल्दी हो रही थी। अच्छा, आपके टिकटॉक पे हर बंदे ने एक अगर ट्रेंड चला तो हर बंदे ने इसके ऊपर जो है ना वो अपनी राय देनी शुरू कर दी, अपने प्रोसीजर्स बताना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पे पकड़े भी तो गए हाँ, लोग जिनके फेक थे सारे। हाँ जी बिल्कुल। मैं आप हैरान होगी, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊं कि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए कि जनाब हमारे पास वीजा आ गया, हमें स्टैंप करा के दे दें। हाँ। कनाडा का कोई वीजा नहीं आता, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, कनाडा का कोई वीजा ऐसे नहीं आता। दे गेट योर पासपोर्ट एंड देन दे स्टैंप इट देमसेल्व्स, देयर इज अ प्रोसीजर। यू अनबिलीवेबल के कितने लोगों ने पैसे दिए और उनको मेरे आई हैव इन माई फोन कि सर हमारे पास ये LMIA भी आ गया है, हमारे पास वर्क परमिट भी आ गया, हमारे पास वीजा आ गया है, आप हमें स्टैंप करा दें। सही। अल्लाह आपका भला करे, ये कौन सी बात है यार, कौन सा मुल्क, कनाडा में तो वीजा कोई नहीं भेजता है, ऐसे आपके घर में आपको वीजा भेज दे। तो ये इस किस्म के लोग हैं और लोग बिलीव भी करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि पीपल दे ट्रस्ट। असल में लोगों के लिए ना इस टाइम जो सबसे मेन है ना, वो किसी तरीके बस पाकिस्तान से किसी तरीके से निकल जाएं, चाहे वो फिर लीगल है या फिर इलीगल है। मतलब ये लोगों के लिए पैसा भी लगाएंगे, सदका जारिया समझ के मैंने हम इस मुल्क को देने के लिए मेरी ख्वाहिश ये है कि इफ आई कैन डू समथिंग फॉर माई कंट्री, व्हाट्सएवर आई एम टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, राइट? नाउ इट्स माई ड्यूटी टू रिटर्न समथिंग, किसी शक्ल में, विच शेप वो डिपेंड करता है। तो हम ये जैसे मेरी बहन बहुत ज्यादा टेक केयर करती है और प्रोजेक्ट्स बना रही है। आई हैव अ ड्रीम, डेरा गाजी खान, आई बिलोंग टू डेरा गाजी खान, रशीदा बेगम, शी वाज माय मदर, वी आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ किडनी हॉस्पिटल ओवर देयर। दिस इज माय, क्या कहते हैं, जिंदगी का एक ख्वाब है एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो हमारा ये है कि हम वहाँ पे हमने हॉस्पिटल में कोई डायलिसिस मशीनें लगवाई हैं। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में। वी वांट दैट वी शुड डेवलप आवर ओन किडनी हॉस्पिटल, वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हो, डायलिसिस मशीनें लगाएं, डॉक्टर्स बैठें। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट इजी, लेकिन वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोल देते हैं। जब भी आप कोई अच्छी नियत करें कि मैंने ये काम करना है, हर्डल्स भी आती हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन इंशाल्लाह यू कैन अचीव द गोल। कोई चीज नामुमकिन मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। जज्बे सादिक होने चाहिए, मंजिलें मिल जाती हैं। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। जज्बा होना चाहिए आपके अंदर और ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ आप तहिया करें कि हमने कोई अचीव करना है, कोई चीज करनी है। और स्पेशली जब आप वेलफेयर की बात करते हैं, जब खल्के खुदा की बात करते हैं,
تو خالق آپ کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. وہی نا ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد پہ ہماری پکڑ ہو جائے گی اگر ہم نے حقوق العباد پورے نہ کیے ہیں. تو آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے یا جس طرح کی تمام چیزیں ہمارے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں, ہماری جو ملکی سیاسی صورتحال کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, اس میں اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی آپ کے لیے بہت زیادہ. دیکھیے ہماری جتنی ہمبل کیپیسٹی ہے نا, ہر بندے کی ایک ورتھ ہے, ہر بندے کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار آئی ایم نتھنگ, پیسہ ناٹ ایوری تھنگ. آپ کسی سے پیار کے 2 بول بھی بول دیں نا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ابھی کوئی پریشان بھی بیٹھا ہے تو آپ ایک جا کے ہلکی سی تھپکی بھی دے دیتے نا کہ یار کچھ نہیں ہوتا, تسلی دے دیتے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان میں میری ایج کے لوگ, جناب کام کوئی نہیں ہے, فارغ ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا. نو 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 نو, یو آر اسٹل ویلیویبل. میں ہاسپٹل چلا جاؤں, کئی لوگ ہیں جن سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, بالکل ایسے. کئی مریض ہیں جن کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے, کوئی گھر ایسے ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. وائی ناٹ ٹو ڈو والنٹیرلی. ہر کام کے لیے پیسہ کیوں چاہیے؟ کہیں فری آپ کام کر کے دیکھیں, اس کا مزہ آپ اٹھا. آپ نے ساری زندگی کما لیا, بجائے گھر بیٹھنے کے, لیتھارجی میں جانے کے, آپ اپنی لائف کو برباد کریں. اسپینڈ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ آف یور لائف اچھائی کے لیے. آپ جب کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں, کرتے ہیں, گاڈ ریوارڈز یو. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بندے نہیں دیتے کسی کو. صحیح بات ہے. وہ تو بیمار کو شاید پتہ ہی نہ ہو, وہ تو اللہ اس کو صحت دے, اس کو وہ بھول جائے گا, لیکن اللہ نہیں بھولتا, خالق نہیں بھولتا کہ اس کی مخلوق کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے. بالکل ایسے, وہ کسی نہ کسی صورت آپ کو وہ اپنی نیکی جو ہے یو آر آلویز ریوارڈڈ فار دیٹ. بالکل ایسے. تو اس لیے یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, میں نے یہاں پاکستان میں دیکھا ہے 45-50 سال کی عمر ہو گئی, جناب اب ہم نے کیا رکھا ہے, اب تو بس اللہ اللہ. وہ اللہ کہتا ہے کہ میرا ضرور اللہ اللہ کریں, لیکن پہلے میری مخلوق کا بھی خیال کریں. خالی آپ مسجد میں اذانیں دیتے رہیں اور بیٹھے رہیں اور بس جناب, وہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں نا. صحیح بات ہے. مخلوق کے لیے کیا کیا آپ نے؟ دیٹ از دا تھنگ جس کے لیے آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا, جو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے, فرض بنتا ہے. تو ہمیں یہ اویئرنیس کرنی چاہیے امنگ دا پیپل, سو دیٹ لوگوں کو احساس ہو. بہت سارے لوگوں کو یار ہم کیا کریں, میرے سے یہ بات ہوتی ہے, میں دوستوں کو ملتا ہوں, کیا کرتے ہو بھائی جان؟ وہ جناب کوئی نہیں ہے, کبھی پوتے کے ساتھ, کبھی نواسے کے ساتھ, کبھی ادھر کبھی ادھر, ویلے ہیں جی, کام کوئی نہیں ہے. او بھائی بہت کام ہے, اگر آپ کرنا چاہیں محلے کے اندر آپ دیکھنا شروع کر دیں کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے, ان کی تکالیف دور کرنا شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شو آف کرنی ہے, آپ کو دنیا کہے گی تو آپ کریں گے, اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا. اپنے طور پہ جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, اور اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یو کین ڈو دیٹ. اچھا ماشاءاللہ دونوں بہن بھائی آپ جو ہیں نا, وہ آپ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جی وہی بہن میں وہی بات جو ہے نا بھائی میں بھی نظر آ رہی ہے. کیسی بانڈنگ ہے آپ دونوں بہن بھائیوں؟ ماشاءاللہ بہت ہے, اس لیے کہ سیم ہماری بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. ہاں, یہ بھی ٹک کے نہیں بیٹھتے, میں بھی نہیں بیٹھتے. یہ جو احساس والا جذبہ ہے نا, یہ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے. مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سیلفش ہیں, معذرت کے ساتھ ہم سیلفش ہیں کہیں نہ کہیں. ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, یا ہم اپنی آسانیوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے اتنا نہیں سوچتے. یہ بڑا کم احساس میں کہتی ہوں, یہ بھی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے. بیسیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ ڈیوٹیاں دیتا ہے کہ جاؤ اور یہ کام کر دو. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے. اور میں اب آپ کو بتاؤں, یہ ڈی جی خان سے آئی ہے صبح, اتنا فوگ تھی, دھند تھی, تو اس میں کیونکہ انہوں نے یہاں آنا تھا, پہنچنا تھا, تو لاہور سے بہاولپور سے ڈی جی خان سے یہ ملتان اب آئے ہوئے ہیں. اور یہ پورا ان کا ٹریول 2 مہینے میں جی رہا ہے. اب یہ جس طرح یہ امیگریشن کا یہ کر رہے ہیں, تو یہ ان کی کوشش ہے, خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کو کچھ دے جاؤں. یہ بھی سوشل ورک ہے. ایک قسم ہے کسی, آج دیکھیں وقت سب سے قیمتی ہے. بالکل, وقت کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو خرچ کرتا ہے. بالکل ایسے. کسی کے پاس جا کے 2 لمحہ بیٹھنا, یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے یہ 2 لمحے نکالے ہیں. صحیح بات. تو وقت جو کسی کو دے دے, اسے سب نے اپنا زندگی کا ایک حصہ دے دیا. یہاں تو ہم اگر ویلے بھی بیٹھے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں بابا ٹائم کوئی نہیں ساڈے کو. اور یہ بھی ان سے باتیں ہوں گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
اچھا آپ سے سر یہ بھی جاننا چاہوں گی، ہم لوگ یہاں سے تو بڑا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے جانا بڑا آسان ہے، فوراً سے ہم بہت سارے فراڈ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہاں سے کس طریقے سے جو ہے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، اور کیا کیا مشکلات آتی ہیں؟ گڈ کوشچن. ایسے ہے کہ سب سے آسان طریقہ ہے ایکسپریس انٹری کا. ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، ایک سرٹن پوائنٹس آپ نے اچیو کرنا ہوتے ہیں، اس میں آپ کی ایج، کوالیفکیشن، آئیلٹس، ایکسپیرئنس، یہ ایوری تھنگ از آن دا ویب سائٹ. ٹھیک ہے. www.cic.gc.ca یہ ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پورا امیگریشن کی جو بھی پری ریکوزٹس ہیں وہاں پہ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایکسپریس انٹری میں آپ اگر اس پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، ایزیسٹ وے، فاسٹسٹ وے، اگر آپ اس پوائنٹس کو پورا کر لیتے ہیں ود ان 6 months آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے. یو گیٹ دا PR اوور دیئر. پھر کچھ ہوتے ہیں ادھر ہر پروونس کا اپنا پلان ہوتا ہے. PNP پروگرام کہتے ہیں، پروونشنل نامینی پروگرام. تو اس میں آپ ڈفرینٹ پروونسز میں ویکینسیز ہوتی ہیں، ان کے نمبرز تھریش ہولڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کا ایکسپریس انٹری میں نہیں ہوتا، دین دے کین ٹرائی فار PNP پروگرام ان ڈفرینٹ پروونسز. ان پروونسز میں 3 سال تک آپ کا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو be resident of that province for minimum 3 years, because جب آپ you go for the citizenship تو آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ سارا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ how much time you stayed there، جس پروونس میں آپ گئے تھے. تو وہ 3 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز there is no restriction، آپ کہیں بھی جا کے رہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ آپ کو اسپیشل اپنے صوبے کے لیے بلواتے ہیں تو آپ کو اسٹے کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو سٹیزن شپ میں ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو ہے. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے اسٹوڈینٹس. آپ ایڈمیشن لیتے ہیں 2 years پروگرام، 3 years پروگرام، آپ کالج میں، یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں. دین یو گو فار 1 year ورک. آپ کو وہ 2 to 3 years کا ورک پرمٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ 1 سال کام کرتے ہیں، آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں. وہاں پہ 18 سال اینڈ ابو ایوری پرسن از سپوز ٹو سبمٹ دیئر ٹیکس ریٹرن. ٹھیک ہو گیا. ہر بندہ ٹیکس کرتا ہے. ٹھیک. وہ پھر ریونیو کینیڈا جو ہے وہ آپ کو نوٹس آف اسسمنٹ ایشو کرتا ہے. اس کو بیس کر کے جو 1 سال آپ نے کیا ہوتا ہے، یو کین اپلائی فار PR. اس میں بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن سنس یو آر ورکنگ دیئر، یو اسٹڈیڈ دیئر، آپ کا جاب سیکیور ہے، آپ کا آسانی سے وہ کام ہو جاتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ جو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ تو جو آلریڈی PR اور PNP تو ڈائریکٹ چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر کچھ بزنس کے پروگرام ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے بزنس بنائیں، اپنا بزنس شروع کریں. کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی اور بائنگ کرتا ہے. یہ ڈفرینٹ 120 کیٹیگریز ہیں. صحیح، مطلب ڈفرینٹ پروگرام ہیں. ہاں، تو یہ بہت بڑا. ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں. وی گیو دیم دا اسسمنٹ فارم. آپ اپنی انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں، دین وی اسیس کہ آپ کو کیا ریکمینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی بزنس کے لیے ڈیفینیٹلی یو نیڈ منی، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے جانا ہے تو آپ نے کالج یونیورسٹی کی فیسیں دینی ہے، پیسہ چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنی اہلیت ہے، آپ PNP اور PRP میں اپنا ایکسپریس انٹری میں جاتے ہیں، وہاں پہ یو ڈونٹ نیڈ. اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. سو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، مراحل ہیں جس پہ ہم ادھر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں پراپر اگر گائیڈنس ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو صحیح ڈائریکشن مل جائے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اچھا، کہ یہ پتہ نہیں ہے کیا کیا مراحل ہیں، کن مراحل سے گزر کر آپ نے جو ہے وہ وہاں تک پہنچنا ہے. ہمارے تو یہاں سب سے پہلے آتا ہے نا جی فوراً پہنچنا ہے اور پیسے لگے ہوئے، فوراً پیسے کمانے ہیں ہم نے، اور وہ پیسے کما کر فوراً ہم نے پاکستان بھیج دیا. نہیں، ایسے ہے کہ ان درختوں پہ نوٹ نہیں لگے ہوئے. اٹس ویری ہارڈ، ٹرسٹ می. مائٹ بی 0.1% لوگ ہوں جو ادھر سے جائیں اور رائٹ اوے ان کو جاب مل جائے، یا ان کا آلریڈی دے آر ملینئر بلینئر، وہاں پہ جاتے ہیں بزنس بائی. ہیں ایسے لوگ پاکستان سے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑی بڑی فیکٹری ہیں ان کی ادھر،
اور ادھر بھی کارخانے ہیں، یا پھر وہ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے مال والا، ان کے مال ادھر چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو ہوتے ہیں صحیح بات ہے، وہ تو الگ کیٹیگری ہے نا، سونے کے چمچ والے صحیح بات ہے۔ جو بچے ادھر سے جاب کے سلسلے میں جاتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، ڈائریکٹ یہیں سے ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب مل جاتی ہیں، جاتے ہی جاب مل جاتی ہے۔ ادروائز آپ کو یو ہیو ٹو چوز یور وے، آپ کو وہاں پہنچ جاتے ہیں، پہلا تو 1 سال آپ کو ڈائریکشن کی سمجھ نہیں آتی کہ جانا کدھر ہے، آپ کو ایکسنٹ نہیں ملتا، انگلش کیسے، یہ بندہ بول کے کیا کہہ کے گیا ہے مجھے، حالانکہ یہاں سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایکسنٹ ان کا چینج ڈفرنٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ دے وانٹ کینیڈین ایکسپیرینس۔ آپ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈو یو ہیو کینیڈین ایکسپیرینس، وہ کہتا ہے نو۔ حقیقت میں آج آن ایئر اگین آئی شوڈ کنفیس دس تھنگ، ہم ادھر جو کچھ بھی کر کے جاتے ہیں نا ادھر کا انوائرمنٹ از ڈفرینٹ، اس وقت بہت برا لگتا ہے کہ یار وائی دے آر آسکنگ کینیڈین ایکسپیرینس۔ اب اتنا عرصہ ابھی میں خود ہائر کرتا ہوں اب امپلائی فار مائی سیلف، دیر از ہیل آف اے ڈفرینس۔ ادھر کے پاکستان سے جو فریش بندہ آتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا نہیں ہوتا ہے، وہ کتابی کیڑا تو ضرور ہوتا ہے، پڑھا تو بہت، لیکن اسے پتا نہیں کہ لیکن اس کو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہاؤ ٹو ٹاک، ایون کسٹمر سروس بھی نہیں آتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ہم نے بات کیسے کرنی ہے۔ ہم نے جو اپنا کمپیوٹر کی ایکسپرٹیز جو ہیں، ایم ایس آفس کتنا آتا ہے، کیونکہ ہر کام میں ادھر کمپیوٹر انوالو ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں پہ انگریزی اور کمپیوٹر دونوں میں ہاتھ تنگ ہے ادھر، صحیح بات ہے، زیادہ تر لوگوں، ابھی نوجوان نسل تو بہتر آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کمپیوٹر کا کوئی ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، تو اس لیے جب آپ ادھر آتے ہیں تو کم از کم یہ ذہن میں رکھ کے آئیں کہ 3-4 سال آپ کو بہت مشکل گزارنے ہوں گے، اور 3-4 سال بعد اور اچھا کچھ اس سے نہیں بھی یہ ہے زیادہ نو اس سے پھر بھی بہتر لیونگ ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ صحیح ہے، یہاں کیونکہ لوگوں کی عادت نہیں ہے کام کرنے کی، مائیں کام کرتے ہیں گھروں میں، اور ڈرائیور ہے آپ کا پی صحیح بات ہے، وہی ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، عادت نہیں ہوتی، ہم یہاں پر ظاہر سی بات ہے جس طرح کی لگژری لائف ہم گزار رہے ہیں، اچھا نوکر جا کر رہے ہیں، صفائیاں آ کے کر جائیں گی ماسیاں، آپ نے گلاس بھی پانی کا منگوانا ہے، یو فائنڈ ایوری تھنگ اوور دیئر، لیکن ادھر تو پھر آپ کو ڈالر میں دینا پڑے گا نا، آپ کو پے بھی تو اچھا خاصا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اف یو وانٹ دیٹ لگژری اٹس اویلیبل، آپ کو ڈرائیور بھی مل جاتا ہے، گھر میں صفائی والی بھی آ جاتی ہے، تو پھر نہیں افورڈ کر سکتے پھر خود کریں۔ یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے بہت سارے، کیونکہ میرا ددیال موسٹلی جو باہر ہی سیٹلڈ ہے، تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو سب کام خود کرنے پڑتے ہیں، یہاں پر تو آپ جو ہے وہ بڑے ایزی ہوتے ہیں، لیکن پردیس کاٹنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آسان ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کوئی کام وہاں پہ مشکل نہیں ہے، سسٹمیٹک ہے ہر چیز، یہاں کی طرح نہیں ہے، کمپلیکیشنز نہیں ہے، وہاں پہ اتنے یہ مٹی گھٹا ادھر کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی آپ صفائی کر رہے ہیں، ادھر تو آپ ونس ان اے ویک اور ٹوائس ان 2 ویک۔ مشکل اصل میں یہ لگتا ہے کہ رولز کو فالو کر رہے ہیں، پاکستان میں تو آپ رولز کی وہ دھجیاں اڑاتے ہیں نا، کہ آپ گاڑی میں برش اور پالش رکھ کے جہاں کہیں اترے پہلے ہمارا جتی تھے، اور وہاں وہ کہتے ہیں 2 ہفتے ہم شوز پالش ہی نہیں کرتے، 2 ہفتے کئی مہینے بتائیں، اور جہاں یہ سچویشن ہے یا ٹیشو کا باکس رکھے گاڑی میں یا وہ برش رکھے، بہرحال اٹس ٹوٹل ڈفرینٹ انوائرمنٹ وہاں پہ مشکل ہے، اور ناممکن، میں نے بتایا نا ناممکن کچھ نہیں ہے، آپ کو تھوڑا سا حقیقی زندگی میں آنا پڑتا ہے، یہاں آپ ڈسیبل لائف گزارتے ہیں معذرت کے ساتھ، صحیح بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی لائف نہیں ہے کہ آپ اپنا پانی بھی نہ اٹھا کے پیئیں، چائے بھی نہ بنائیں، واٹ از دس، مطلب کہ اتنا آپ یہاں پہ وہ شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، ڈگنیٹی آف لیبر ہے، دے ریسپیکٹ اے پرسن ہو ورک ہم سیلف، وہاں پہ اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے
جو چاہے جتنا بڑا عہدہ ہو، کہ آپ کا کیا خیال ہے وہاں سارے غریب لوگ رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صنعت کار ہیں وہ بھی یہی کام خود کرتے ہیں، یہی تو بات ہے کہ وہاں چیزیں رولز ہیں، لوگوں کی رسپیکٹ ہے، یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ ویلیو ہے، انسان کی ویلیو ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے.